सकते भाई, बात सुन ले पहले। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि टॉपिक ये है कि जो पेश गोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, क्या उन्हीं अल्फाज में उसी तरह पूरा होना जरूरी है? जी होगी बात पूरी, ये टॉपिक के अंदर है। मैं ये अर्ज करता हूं कि जब तक आप तवील ना करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश गोइयां भी पूरी नहीं आप कर सकते। जब मैं कहता हूं जायज है तो यहाँ भी जायज है कि पेश गोइयां मिनो अन पूरा होनी जरूरी है, जैसे फरमाया बिल्कुल नहीं, ठीक है। नबी करीम से बात सुने ना, और नहीं इस टॉपिक पे बात कर लेंगे, मैं आपको साबित करूंगा भाई, यही टॉपिक ही यही है। नहीं अभी टॉपिक पेश गोइयों का है ही नहीं, अभी टॉपिक है भाई, पेश गोई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश गोई नहीं कर रहे, गलती से आएंगे यार। पेश गोई नहीं, अल्लाह ताला की वही की खबर दे रहे हैं भाई, तो पेश गोई किसको होती है? अभी मौला नहीं आंकड़े आए, पेश गोई की तारीफ ठीक है, आप आंकड़े ही समझ लें, थोड़ी देर आंकड़ा रहने दें, अच्छा कोई बात नहीं, आपको आंकड़ा ही रहने देते हैं, पेश गोई की तारीफ सिर्फ देखिए सलीम मीर साहब, इस पे मुझ पे रख लें टाइम, आप हम अलग जो है ये टॉपिक रख के पेश गोई। आपने जो सवाल किया है ना, मैंने उसका जवाब दे दिया है। कोई और सवाल है तो कर लें, कि मैं करूंगा आप सवाल? नहीं, मेरा सवाल जो है ना उसका तवील आपने जो भी कर लिया, मेरा सवाल ये था कि क्या ये वही हुई है कि नहीं हुई। अगर वही होगी तो तवील होगी। नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई की तवील होनी है। किसने कहा जरूरी नहीं है? अल्लाह के रसूल, मैं समझता हूँ नहीं जरूरी। अल्लाह कुरान में कहता है कि ये मेरी तरफ झूठी बात मंसूब नहीं कर सकते, आप कैसे कहते हैं जरूरी नहीं? हाँ तो वो झूठ है ही नहीं भाई, तवील जब आप करेंगे। अच्छा आप ये कह रहे हैं जब भी असल अल्फाज की तवील आपको करनी पड़ेगी वो झूठ हो जाएगा? ओ भाई, असल अल्फाज साबित करेंगे तो तवील होगी ना। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि जो भी अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी ऐसा होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरब से सोने के पहाड़ निकलेंगे, अगर सोने के पहाड़ ना निकले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे साबित हो गए कि नहीं? बिल्कुल 100% बिल्कुल हो, ठीक हो गया। मैं आपको पेशगोई दूंगा, आपने उन्हीं अल्फाज में मुझे पूरी करके दिखानी है, और मैं आपके बुजुर्गों से दिखाऊंगा कि उन्होंने तवीलें की हुई हैं। दूंगा जो भी आप देंगे। नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं। और और इसके मुकाबल आपको भी वैसी ही मिर्जा साहब की साबित करना होगी। नहीं, नहीं करनी होगी ना, बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं करनी साबित। उसकी वजह यह है कि मेरा दावा ही नहीं, मैं क्यों साबित करूं? मैं तो उसकी तवील जायज समझता हूं, और मैं बाकी पेशगियों को भी तवील करके मानता हूं। बगैर तवील के तो ठीक है, आप तवील करके मान लें। हाँ, और मैं आपको मिनवान साबित कर दूंगा। हाँ, ये बात तय हो गई है हमारी। फिलहाल मेरा जो आपसे मुतालबा था वो ये था कि सलीम मीर साहब, तवील आप उस चीज की करते हैं जिसका कोई वजूद हो, बगैर वजूद के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का वजूद है कि नहीं? बिल्कुल है, उसकी हम तवील करते हैं, उसकी जो मर्जी करना तवील आप बात सुन लें, लेकिन वो जो उस तवील के मुताबिक ही हम उसका पूरा होना मानते हैं। पर होनी है वो होगी तो उसकी तवील होगी। नहीं, वो उससे मुराद ही ये नहीं है ना। मैं तो यही अर्ज कर रहा हूं। आप कैसे कहते हैं मुराद? अल्लाह का नबी पाक सलाम वफात पा चुके हैं, इसलिए उसकी तवील करनी पड़ेगी। ओहो, कौन हजरत? यार देखे, आप उससे मुराद मिर्जा साहब को सलाम वफात पा चुके हैं। मेरा तो वो सवाल ही नहीं आपसे, आप उससे मुराद मिर्जा साहब को ले रहे हैं। मैं तो पहले कहा कि आप उससे मुराद मिर्जा साहब को ले रहे हैं। हाँ जी, मैंने इस पे बहस ही नहीं की। आप ईसा से मुराद मिर्जा साहब ले रहे हैं जी, ठीक है, मैंने इस पे बहस ही नहीं की। इसी पे मैंने सवाल किया है कि क्या मिर्जा साहब पे, मैंने ये तो नहीं कहा कि ईसा अलैहि सलाम पे ये हुई है कि नहीं हुई। मैंने पूछा क्या मिर्जा साहब पे ये वही हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि आपके नजदीक मिर्जा साहब कर रहा हूँ, आपका ये मुतालबा है ना। मैं अर्ज करता हूँ कि वो जो हदीस है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब है, उसकी हम तावील करते हैं। उससे मुराद बयान ही वही अल्फाज में उसी तरह होना जरूरी नहीं है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उस पर वही करेगा और कहेगा कि इस कौम के साथ ना लड़ो, साइड पे हो जाओ, क्योंकि इसके साथ लड़ने की ताकत नहीं है। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने बयान ही उसी तरह मुसलमानों को मना किया कि काफिरों से जंग ना करो, इसलिए कि इससे लड़ने की हमारे पास अभी ताकत नहीं है। बस वो पेशगोई पूरी हो गई, बात हो गई आपकी कंप्लीट। हाँ जी भाई, मैं सलीम मीर साहब आपसे ये तो पूछ नहीं रहा कि मिर्जा साहब ने ये कहा है या नहीं कहा। भाई मिर्जा साहब पे वही होगी तो वो कहेंगे, वही साबित कर दें आप। ये मेरा सवाल है। जरूरी नहीं है वही, जरूरी है क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया। आपको लग रहा है ना जरूरी है, मुझे अल्लाह ताला फरमा रहा है ना कुरान पाक में कि ये गलत बात मेरी तरफ मंसूब नहीं कर सकते। गलत होती ना, तवील से गलत नहीं होती। अल्लाह फरमा रहा है, बात सुने भाई, अल्लाह सही फरमा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि हम हज करने जा रहे हैं, और वो हज करने निकल गए।
یار سلیم میر صاحب آپ بات تو سن لینا، بات تو دیکھیں، بات تو پوری ہونے دینا، یہ بھی روایت موجود ہے کہ حج آئے آپ اندر نہ بولیں، بات تو پوری ہونے دیں۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں تو پھر گئے کیوں تھے؟ چیزیں نہ کریں آپ، گئے کیوں تھے؟ یہ ٹاپک میں نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا آپ سے کہ یہ بات کیوں تھے، کس وجہ سے گئے تھے؟ اسی خواب کو دیکھنے کی وجہ سے وہ حج کرنے نکلے تھے اور نہیں کر سکے۔ اوہ سلیم میر صاحب یہ دونوں باتیں ہم کر لیں گے، یہ پہلے میں طے کر رہے ہیں نا، یہ کیوں ہم اب کیوں نہ کریں؟ ثابت کروں گا کہ خواب کا آنا رستے پیچھے بھی آپ ایک چیز آدھی چھوڑ کر رفو چکر ہو گئے تھے، اسی طرح آپ نے استعفیٰ بھی ہو جانا ہے، وہ بعد میں کر لیں گے، وہ کب کرنی ہے؟ رفو چکر ہو لینے دیں، رفو چکر ہونے میں آپ کو کوئی بل آتا ہے؟ ہاں تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے رابطی بتی کے پیچھے نہ گئے کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، ٹاپک رکھ لیں، اس پہ ہم بات کر لیں گے، اسی پہ کر رہے ہیں بات، اسی پہ بات، اس کو آپ یہی تو آپ جا رہے ہیں، اس کا جواب دے دیا ہے آپ کو، بس یہی جواب ہے آپ کے پاس؟ ہاں بالکل یہی جواب، یہی جواب، یعنی وہی نہیں ہے آپ اس کی، یعنی وہی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق انہوں نے منع کیا مسلمانوں کو کہ کافروں سے نہ لڑو، اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہی سے مراد وہی ہوتا ہے، وہی سے اللہ عیسیٰ، اس سے مراد یہی ہے کہ جب عیسیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ وحی کرے گا۔ گائے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے خواب سنائی کہ میں نے گائے دیکھی ہے، تو گائے سے مراد گائے ہوتی ہے کہ گائے سے مراد کچھ اور ہوتا ہے؟ پھر سلیم میر صاحب آپ کو چھوڑتے کہیں، آپ جاتے کہیں ہیں، یہاں بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف نبی پاک نے بات منسوخ کی ہے، میں اس پوائنٹ کو لے کے جو میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اس کو آپ بطور ایگزامپل پیش نہیں کر سکتے۔ وہ حضرت میرا مین پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف بات منسوخ کی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی منسوخ ہو رہی ہے۔ اللہ ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ جب خواب میں گائے دکھائی گئی تھی تو اس سے مراد گائے نہیں تھی، قرآن میں لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں جی وہی سے مراد وہی ہوتی ہے، تو گائے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ سن لیں آپ میری بات، سن لیں سلیم میر صاحب، سن لیں میری بات، سن لیں میری، آپ نے کہا کہ خواب میں کیا دکھایا گیا تھا؟ گائے دکھائی گئی تھی، لیکن اس سے مراد گائے نہیں تھی، یہی فرمایا آپ نے؟ ہاں جی، میں اتنی دیر سے یہی آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، بھائی گائے تو ثابت کریں پہلے، پھر اس کے بعد وہاں گائے ثابت ہو گئی ہے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں گائے کہاں تھی؟ خواب میں تھی، ہاں تو یہ بھی خواب میں ہے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں ثابت کر دیں کہ مرزا صاحب کو خواب میں کہہ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں وہی ہے، ٹھیک ہے خواب میں ہے تو مرزا صاحب کی خواب میں ثابت کر دیں، وہ خواب میں ہی رہے گی، وہ وہی نہیں، وہی تو وہی رہے گی، ہاں وہی اسی طرح گائے ہی رہے گی، ٹھیک ہے نا، وہ خواب میں گائے رہے گی، خواب سے باہر گائے نہیں رہے گی، ہاں وہی کا ہونا تو ثابت کر دیں پہلے، کون سی گائے کا ثابت سلیم میر صاحب وہی کا ہونا سے باہر وہاں گائے دکھائی گئی ہے، اسی طرح یہاں پہ وہی کرے گا اللہ تو پھر طویل باہر گائے ہوگی تو اس کی طویل ہوگی نا، خواب سے باہر تھی تو گائے، ہاں یہ بات، ہاں جی، تو یہاں گائے تو ثابت کریں پہلے، پھر اب وہاں گائے تو ثابت، گائے آپ نے ثابت کرنی ہے بھائی، خواب سے باہر کوئی گائے تھی اور سلیم میر صاحب یہاں مرزا صاحب پہ تو ثابت کریں گے، وہاں جناب گائے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خواب میں گائے دیکھی ہے، لیکن خواب سے باہر گائے کوئی بھی نہیں تھی کہ ہے تھی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب یہاں پہ گائے ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی وہاں وہی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں تھی، اور خواب میں ثابت ہے، خواب سے باہر کوئی نہیں، خواب سے باہر اس کی تعویل ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھی کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، خواب سے باہر حج کوئی بھی بات تو سن لیں سلیم میر صاحب، خواب سے باہر حج کوئی بھی یہ نہیں ہے، ایک منٹ سن لے، خواب میں یہ نہیں ہے کہ میں نے گائے دیکھی، خواب میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گائے دیکھی، خواب میں گائے دیکھی، اللہ نے گائے سے مراد اللہ بتا رہا ہے، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو تعویل اللہ نے سکھائی تھی نا کہ اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے بتا رہے تھے علم غیب، اللہ نے بتایا تھا نا کہ گائے سے مراد گائے نہیں ہے، کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ لاؤ باہر گائے دکھاؤ مجھے پہلے پھر میں مانوں گا، گائے کدھر ہے؟ گائے نہیں ہے، بس وہ خواب جھوٹی ہے، باہر گائے کوئی بھی نہیں تھی، خواب پھر بھی سچی نکل ہے۔ اسی طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں اگر وہی تھی تو وہ خواب میں تھی، اس سے مراد یہ تھی کہ وہ جب آئے گا تو لوگوں کو دجال سے لڑنے سے منع کرے گا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے منع کیا ہے، اس کا ثبوت موجود ہے، آپ نے ماننا مانے، نہیں ماننا نہ مانے، بس ہوگی بات کمپلیٹ آپ کی؟ ہاں جی، یہ پہلے بھی 10 دفعہ بتا چکی ہے، آپ خود اس میں سے کچھ نہیں سن لیں، میں نے چپ کر کے سنی آپ کی بات، خود آپ نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لی ہے یا گائے کی مثال دے کے کہ وہاں پہ، ہاں وہ اس لیے تکلیف ہو رہی ہے کہ وہاں گائے دکھائی گئی خواب میں لیکن باہر گائے نہیں تھی، یعنی جو چیز دکھائی گئی اصل میں اس کی طویل تھی،
یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. اب یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو آپ خواب کا بیان کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خواب ہے, اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوگی. اس کو گائے پہ قیاس کریں تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ بتایا گیا کہ گائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دکھائی جائے گی. اب اس کے بعد جب دکھائی جائے گی پھر اس کا مطلب لے لینا کہ اس کا مطلب یہ تھا وہ تھا. نہیں یہ میں نے کہا ہی نہیں, یہ آپ کا خیال ہے, میں تو نہیں کہہ رہا, یہ آپ کا خیال ہے, آپ نے بات ہی نہیں سنی. میرا خیال نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میری بات تو سننا, میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ کو گائے دکھائی جائے گی, میں نے تو نہیں کہا. میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بات سنیں گے تو اس کا جواب دیں گے نا. میرا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے کیسر و کسرا کی چابیاں دی گئی ہیں, ان کو کچھ بھی نہ دیا گیا, ویسے ہی فوت ہو گئے وہاں مدینہ میں, وہ تو مدینہ سے باہر ہی نہیں نکلے. خود بیان فرما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ میں حج, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے ہم حج کرنے جا رہے ہیں, سارے لوگوں کو ساتھ لے کے نکلے ہیں حج کرنے کے لیے, لیکن حج کر ہی نہیں سکے. ایک جماعت ضرور بھی ضرور کیسر و کسرا کے خزانے فتح کرے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما گئے ہیں کہ میرے صحابہ کریں گے, وہ تو خود بیان فرما گئے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ آپ الگ سے مجھ سے بات کر لیجئے گا. ابھی فی الحال آپ گائے ثابت کر دیں, اگر ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے بھئی گائے وہاں بھی ثابت نہیں ہے, خواب سے باہر گائے کوئی بھی نہیں دکھائی گئی تھی نا, وہی دکھائی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہی دکھائی گئی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں مرزا صاحب کو تو نہیں نا دکھائی گئی. بھئی وہاں مجھے بتائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گائے دکھائی گئی ہے, باہر نکل کے وہ گائے پھر گئی تھی, دکھائی گئی تھی. بتائیں آپ نے خود تو کہا گائے دکھائی گئی تھی, وہ تو اس کو بادشاہ کو دکھائی گئی تھی, بادشاہ کو دکھائی گئی تھی, بادشاہ کو دکھائی گئی تھی. سلیم میر صاحب ابھی خود یہ مثال آپ لے گیا, ابھی پتہ چلا نا کیسے مثال دے رہا ہوں کہ بادشاہ جو ہے اس کو گائے دکھائی گئی, حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعویل کی, تعویل میں گائے سے مراد گائے نہیں تھی, گائے خواب میں تھی, خواب سے باہر کوئی نہیں تھی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر وہی دکھائی گئی, لیکن وہی صرف خواب میں ہی ہے, خواب سے باہر کوئی نہیں. خواب سے باہر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیان ہی اسی الفاظ میں ہدایت کرنا ضروری نہیں, بیان ہی انہی الفاظ میں وہی کرنا ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہی انہوں نے وہی حکم دیا کہ تم دجال سے نہ لڑو, کیونکہ ان سے لڑنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, ہم نہیں لڑتے, ہم ان کی بات مانتے ہیں. آپ لڑتے ہیں, آپ ان سے مار کھا رہے ہیں. یہ تو آپ پہلے بھی بات بیان کر چکے ہیں, تو پہلے وہی بتانی ہے, میں نے تو عرض کیا ہے, جواب میں دے چکا ہوں, ابھی اس میں سے جو نکال سکتے ہیں نکال لیں. رولا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس پہ ریسرچ کر لیں, شاید آپ کو مل ہی جائے. کر لی ہے بھائی, ہاں ٹھیک ہے, پتہ مل ہی جائے آپ کو, یہ وہی مل جائے. صحیح, دیکھیں خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا ریسرچ کر لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہی کی جائے گی. بھئی حضرت عیسیٰ ہو گئے ہیں فوت, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے, اس سے مراد مرزا صاحب لے رہے ہیں نا آپ, وہ ہو گئی بات اس پہ نا. جب ایک چیز کی تعویل ہو گئی, وہ خواب تھا, تو دوسری چیز کی بھی تعویل ہو گئی ہے. تو اس دیکھیں آپ بار بار لے جا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف, بار بار, جب میں پہلے کہہ چکا ہوں, میں اس کا جواب دے چکا ہوں, میں تو جواب دے چکا ہوں اس کا. کوئی ایمی بحث بندہ تو اس طرح کی بحث کرے تو اچھا لگتا ہے. میں اس کا جواب دے چکا ہوں, میں نے آپ کا یہ پوائنٹ چھیڑا ہی نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, نہیں اچھا لگ رہا, پھر بھی ٹھیک ہے. میری بات سنیں نا, جب میں نے آپ کے اس پوائنٹ کو چھیڑا ہی نہیں, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس عیسیٰ ابن مریم سے مراد مرزا صاحب کو لیتے ہیں, یہ آپ کا بلیو ہے, ٹھیک ہے, میں نے اس کو چھیڑا ہی نہیں ہے. اس لیے میں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا آپ اس کو خواب لے لیں, مجھے نہیں مسئلہ. یہ ہے کہ ابھی کیا فرمایا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, یعنی آپ کے نزدیک مرزا صاحب کو یہ بات سنیں نا, وہ آپ جس مریض کے لیے ایمبولینس لے کے آئے تھے نا, وہ مریض جا چکا ہے, تو آپ کو جواب بھی مل چکا ہے, آپ کا کام ہو گیا ہے, اب آپ کوئی کام اچھا سا ڈھونڈیں, تو باقی بات پھر کریں گے, ٹھیک ہے. یہ تو زیادتی سلیم میر صاحب, آپ نے جانا ہے کہیں, آپ پھر پرچہ کرا دیں میرے پہ کہ زیادتی ہوئی ہے. نہیں پرچہ تو میرے کول ہوندا تو میں آپ ہی تیرے تے پرچہ. چلو یہ تے رب جاندا بھئی کنے کدے تے کرنا. تو ایمبولینس آئی تھی لینے کے لیے, ایمبولینس لے کے چلی گئی ہے. یہ جناب ظفر اللہ بریلوی نے یہ اصطلاح استعمال کی تھی, ابھی ایمبولینس آ گئی, تو ایمبولینس یہ آپ ہی ایمبولینس بن کے آئے, چنگی بھلی گل ہون ڈئی ہے, اپنا لوچ فرائی کرنا آ گیا, وہ جواب دے دیتا ہے, ہن جا کے کدھر لینا لونا وے جا کے. تو الحمدللہ مجھے کسی ایمبولینس کی ضرورت نہیں ہے. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ. मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी पाकिस्तान से कॉल आई, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉल थी, मैं नहीं मिस कर सही है. और उसके बाद फिर जब मैं दोबारा एंटर हुई, मतलब लाइक के बात करने के लिए, तो अपना ज़िया भाई जो है वो बात कर रहे थे, तो जिसके ऊपर फिर मैंने कहा कि मैं नीचे बैठ के सुनती हूँ ताकि कोई और गेस्ट आ जाए, तो इसलिए मैं गई. हाँ जी
ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ अल्लाह दे। एक सेकंड, आप जो बात सेकंड गुजर गया, ठीक है, उसके ऊपर मैं ना तो किसी उसके अंदर आई थी जो खलफ की बात थी कि क्या खलफ के मानी है, उसकी बड़ी सिंपल सी बात है। माने हम देख लेते हैं। आपने एक स्टेटमेंट दे दी है कि सारे अंबिया, मैंने मिसाल पूछी भी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत याहया अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ऐसे ही इब्राहीम, याकूब, इसहाक, यूसुफ वगैरह सब अल्लाह के खलीफा थे कि नहीं? सब वो खलीफतुल्लाह थे, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जो है वो सब अल्लाह के खलीफा है, वो खिलाफत है। इसकी ना कुरान से दलील दे दें। और खलीफतुल्लाह जो हैं वो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम। ठीक है, मैंने अर्ज किया है, अब इसकी कुरान से दलील दे दें कि सब अंबिया खुदा के खलीफा थे। इससे बड़ी और क्या दलील हो सकती है कि अल्लाह ताला ने एक सेकंड में पानी पी लो, कोई गल। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਜਾਲ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਜਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਉਂਝ ਕੀ ਤਰਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਂ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿ ਗਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏ ਫਟਾਫਟ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਦਜਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਗਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ। ਪਿਆਸ ਗਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਸਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਵੀਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਸਲਾ? आप इतने उसमें रहते हर वक्त, मुझे समझ नहीं आती कि इसकी क्या वजह। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਖਲੀਫਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? देखिए तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਹੁਣ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਪਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਨਬੀ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਨਬੀ ਖਲੀਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਾਣੋ। सुने खलीफतुल्लाह होते हैं अंबिया अलैहिस्सलाम जो हैं। हाँ, तो दसो ना, दलील दो कुरान चो। देखिए कुरान की आयत बताएं। कुरान करीम में फरमाया कि कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। ठीक है, यानी सूरह अराफ की 158 जो आयत है, तो उसके बाद जो निज़ाम आलम है, जो भी उसके नायब होने का, तो इसको हम जो है वो क्या कहेंगे कि जो अल्लाह एक खलीफा जो अल्लाह ताला मुकर्रर करते हैं वो है खलीफतुल्लाह। और जब यानी हर नबी खलीफा होता है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आखिरी नबी थे, उनके बाद कोई नबी नहीं, तो अब जो खिलाफत थी वो खलीफा नहीं है। गलत बयानी ना करो हजरत। ईसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ कि अपना हजरत कोई नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद पैदा नहीं होएगा। अच्छा, नबी दी तारीफ की है, जरा नबी दी तारीफ ते बयान करो, नबी तो की मुराद है कि की नहीं होएगा? देखो, अल्लाह ताला ने कुरान करीम च फरमाया कि वक़फ़ैना अला आसारिहिम रुसुलना, कि पे दर पे हमने उनके आसार के ऊपर अपने रसूल भेजे। वो जो किसने दे आसार थे? जी, अंबिया अलैहिस्सलाम के। हां, मैं तारीफ पूछी है ਤੁਹਾਨੂੰ, तारीफ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ, तारीफ ਕਿਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? जी, तारीफ तो पता है। हाँ जी, वो तारीफ करो नबी दी। कुरान दी आयत बाद च पढ़िया जे, नबी दी तारीफ वास्ते कुरान दी आयत पढ़न दी जरूरत नहीं। तारीफ एक फिक्रे दे विच किसी चीज दे बारे च ऐसा वजाहत करना हुंदा है ਜਿਹੜਾ ਜਾਮੇ ਤੇ ਮਾਨੇ ਹੋਏ। जी जी, गैब दी खबर ਜਿਹੜੀ मतलब बशर तक आंदी है अल्लाह ताला दी तरफ तो, गैब दी ਜਿਹੜੀ खबर देने वाला वो नबी है, और ਜਿਹੜਾ रसूल है ਉਹਦੇ ਕੋਲ रिसालत ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ खबर मतलब ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ अल्लाह ताला ਦਾ पैगाम, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਲਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਫੂਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਭੇਜੇ ਉਹ ਰਸੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਗਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਤਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਨਾ, ਇਹ ਇਸਤਲਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਇਸਲਾਮ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ। ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ, ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁਗਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਏ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਹਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਈ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਭੇਜੇ ਉਹੀ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦਾ।
ਰਸੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਭੇਜੇ, ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੇਜਦਾ? ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯਸਤਫੀ ਮਿਨਲ ਮਲਾਇਕਤੀ ਰਸੂਲਨ व ਮਿਨਨ ਨਾਸ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਆਇਤ ਦੇ? ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯਸਤਫੀ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਕੁਛ। ਆ ਵੇਖ ਲੋ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹੋ ਹੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਤਰਜਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਮੁੰਤਖਬ ਲੋग ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਜਤਬੈਨਾ ਹੂੰ, ਕਿ ਚੁਣ ਲਿਆ हमने उनको, ਮੁਜਤਬਾ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਰਸੂਲ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹਰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਭੇਜਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਭੇਜੇ ਉਹ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦਾ। ਰਸੂਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਸੂਰਤ ਮਰੀਮ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਉਸ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਬ ਦੀ ਖਬਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਮੁਬਸ਼ਰਾਤ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਨਾ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਸ਼ਰਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਮਸਲਨ ਮੁਬਸ਼ਰਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰਾਤ ਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਲਮੇ ਮਾ ਕਾਨਾ ਉਹ ਮਾ ਯਕੂਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਈ ਨਬੂਵਤ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਈ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਏ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਡਈ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਹੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਲਮੇ ਮਾ ਕਾਨਾ ਉਹ ਮਾ ਯਕੂਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦਾ ਇਲਮ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੋਰ ਨਬੂਵਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਬਸ ਇਹੀ ਨਬੂਵਤ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓਬੰਦੀ, ਵਾਬੀ, ਸ਼ੀਆ, ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੈਬ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਬੇਇੰਤਹਾ ਗੈਬ ਯਾਨੀ ਲਾ ਇੰਤਹਾ ਗੈਬ ਮਿਲਣਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਬੂਵਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ? ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਿਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਲਹਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਬੂਵਤ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਗੈਬ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੈਬ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹੀ ਨਬੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਵਾਮੁਨ ਨਾਸ ਦਾ ਅਕੀਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕੀਦਾ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਗੈਬ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ? ਮਸਲਨ ਉਹੀ ਮੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆਕੜਿਆ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਨਬੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਕੋ ਗੈਬ ਪਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਨਬੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਹੋ ਖਾਬ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗੈਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸ਼ਾਜ਼ ਕਲ ਮਾਦੂਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਲਮੇ ਮਾ ਕਾਨਾ ਉਹ ਮਾ ਯਕੂਨ, ਲੋਹੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੋਹੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਹੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਚ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਚ ਲਿਟਰਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਮੇ ਮਾ ਕਾਨਾ ਮਾ ਯਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਟੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, YouTube ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਲਿਟਰਲੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਹੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਹੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਲੱਭਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਲੀਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਬਾਬਿਆਂ ਬੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਦੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਹਾ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਇਲਮੇ ਮਾ ਕਾਨੋ ਮਾ ਯਕੂਨ ਮਿਲਣਾ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸਾਕ ਜਹਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਮਦੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੂਵਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੂਵਤ ਔਰ ਰਿਸਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਬੂਵਤ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اردو چی ساری پڑھ دو، ایتھے عرب کوئی بھی نہیں بیٹھا تے، کوئی نہیں لوڑ عربی پڑھن۔ ان رسالت والنبوت قد انقطعت، میرے کو ترجمہ نہیں لکھیا، میں نال نال پاڑھی ہوں نہیں آپ ہی۔ ان رسالت والنبوت قد انقطعت، بے شک رسالت اور نبوت جو ہے وہ تحقیق منقطع ہو گئی یا مطلب ختم ہو گئی۔ فلا رسول، پس نہیں رسول بعد میرے، ولا نبی اور نہ ہی نبی۔ قال فشک ذالک علی الناس، تو پھر اس پہ جو لوگوں کے اوپر یہ بات بڑی گراں گزری۔ فقال، پس فرمایا، لیکن المبشرات، لیکن مبشرات جو ہیں وہ باقی ہیں۔ فقالوا، پس کہا انہوں نے، یا رسول اللہ وما المبشرات، کہ کیا ہیں مبشرات؟ قال رؤی المسلم وہی جزء من اجزاء النبوہ، تو پھر انہوں نے فرمایا کہ مسلمان کا ایک جو خواب ہے، جو رویا ہے اس کا، وہ ایک جزو ہے نبوت کے اجزاء میں سے۔ تو یہاں پر اب مبشرات کو، جن میں الہام بھی شامل ہے، جس میں القاء بھی شامل ہے، لیکن وہ سلسلہ جس طرح کہ ابھی آپ نے لوح محفوظ کی بات کی، تو وہ سلسلہ جو وحی کا نازل ہوتا تھا، جو وحی مطلب اتاری جاتی تھی۔ اچھا، الہام کی اور تعریف کریں اور وحی کی، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ الہام جو پاکستان والے نے نہیں آج چین لیندے، ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا، پتہ وہ ایک ہاں جی، اور کسی دوست نے گل کرنی تو کرو، انہوں نے فون لما ہی ہونا۔ ایمبولینس دی جگہ تے یار ایک رکھو وچ۔ جی جی جی، اپنا میر صاحب وہ جڑی یہ گل کر رہے نے، یعنی کہ تسی اینا کوئی سمجھایا، انہوں نے پھر وہی حدیث کڈی ہے، کوئی نہیں گل، اسی شروع کر۔ وہ جڑی حدیث ہے او دے بارے چ اج میں پڑھ رہا سا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں اے شروع ہویا سی انہاں دے تے اعلان ہونا، تے پہلے 6 مہینے خواباں ہی آئیاں سن۔ ہاں جی، ٹھیک ہے نا، مبشرات ہی سن۔ تو او دے بعد پھر وہی جڑی او شروع ہوئی سی، وہ بھی کافی عرصے بعد۔ ہاں جی ہاں جی بالکل۔ تے او جڑی بشرات نے او بھی او دے بارے چ کیا گیا ہے کہ او نبوت دا 46واں حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، او 6 ماہ جڑے نے نا، 6 مہینے انہاں نو ڈیوائیڈ کر کے انہاں نے، ٹھیک ہے گل، لیکن سوال میں جڑا عرض پہ کرنا نا او اے وے، جی جی جڑا مدعا ہے او اے وے کہ جدوں اللہ دے رسول تو بعد اے کیا جائے نا کہ نبوت یا نبی، یعنی نبوت نبی لازم و ملزوم نے نا، کہ جے نبوت کو نہیں تے نبی بھی کوئی نہیں، تے جے نبی ہے تو پھر نبوت بھی ہے، یعنی یہ دونوں چیزاں لازم و ملزوم نے، ایک چیز دوسرے دے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہن گل اے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد جے اے منیا جائے کہ نبوت کو نہیں، تے نبوت دی تعریف کرنا ضروری۔ نبوت ہے ہی خدا تعالیٰ کو علم غیب پان دا نا ہے، کثرت دے نال۔ ایک کدی کہندے نے 1 روپیہ کسی کو ہوئے تو انہوں امیر نہیں کہا جاتا، جہد کو دولت ہوئے نا زیادہ روپیے ہون، لاکھ کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ ہوئے، انہوں امیر کہا جاتا۔ انجی نبی انہوں کہاں گے جہدے تے کثرت دے نال علم غیب اللہ تعالیٰ ظاہر کرے، وہ خواب چ کرے، وہ نا الہام رکھو، جو مرضی رکھو، سانوں وہ غرض نہیں، غرض یہ کہ آ کثرت دے نال اللہ تعالیٰ ایک بندے نو علم غیب دیندا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جے دیندا ہے تے نبوت جاری، جے نہیں دیندا تے بند ہو گئی۔ تے جیڑا بندہ یہ دوویں دعوے کردا نا، وہ یا تے پاگل ہے یا سانوں پاگل سمجھدا۔ جی ماشاءاللہ بالکل صحیح، سمجھو اے اصل موضوع ہے۔ ثابت میں کراں گا دیوبندیاں دا، وہابیاں دا، شیعیاں دا، بریلویاں دا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد ساڈے بابیاں تے خدا تعالیٰ نے کثرت نہیں بے انتہا علم غیب، تینوں میں دسیا کہ قرآن لوہے محفوظ دا
ਛੋਟਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੋਹਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਦਾ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਲੋਹੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ 'ਚ ਇਲਮੇ ਮਾ ਕਾਨੋ ਮਾ ਯਕੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਵਹੀ ਜ਼ਰੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਨਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ? ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ 2 ਗੱਤਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, 30 ਪਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਲਮਾਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਿਆਹੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਖਤ ਕਲਮਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹ ਹੋਈ ਹੈ? ਬੰਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਸਹੀ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਤਾ ਹੈ? ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਣਾ? ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਲਮੇ ਮਾ ਕਾਣਾ ਮਾ ਯਕੂਨ, ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮੇ ਮਾ ਕਾਣਾ ਮਾ ਯਕੂਨ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਲਮੇ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ। क्या हो गया आप लोगों को? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਰਨਾ ਜਾਣ, ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। रेडी होती हैं ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। आप यकीन करेंगे इस बात का कि मुझे ये भी नहीं पता कि शाह साहब की आपके साथ क्या बात हुई। मैं वो स्क्रॉलिंग करते अच्छा, मैं ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾ ਖਾਤੀ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। क्या? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। शुरू कर दूं आपको? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਆ। अच्छा, तो यहाँ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਇਹ ਕਿੰਜ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਜੇ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੂੰ ਪੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਓਬੰਦੀ ਵਾਬੀ ਸ਼ੀਆ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਮੰਨਣੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਹੁਣ ਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੇਇੰਤਹਾ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਬਸ਼ਰਾਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਮੁਬਸ਼ਰਾਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ? ਮੁਬਸ਼ਰਾਤ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬੀਆ ਅਲੈਹਿਮੁਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਚ ਵਹੀ ਦਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਹਾਂ, ਕੀ ਦੱਸੋ, ਪੜੋ ਕੋ ਆਇਤ ਸੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਪੜੋ, ਦੱਸੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵਹੀ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਬੂਵਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਨਬੂਵਤ ਦੇਖੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਬੀ ਚ ਤੇ ਗੈਰ ਨਬੀ ਚ ਸਿਵਾਏ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਹੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵਹੀ ਦੀ ਕੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਚ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਨੰਬਰ 2 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਨੰਬਰ 3 ਵਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਹੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਲਹਾਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੌਜਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵਲੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੇ गुजारा हो जाएगा। क्या हो गया आपको सलीम भाई? मुझे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वही काम जो नबी के साथ होता है,
وہ آپ مانتے ہیں کہ ولی کے ساتھ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے ساتھ علم غیب اس کو دیتا ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہوتا. وہ علم جو جس طرح وہی، یعنی مجھے یہ بتائیں بھئی جس طرح کا کیا مطلب ہوا؟ علم غیب ہوتا ہے، وہ سوائے نبی کے کسی کو نہیں ملتا کثرت کے ساتھ. ملتا ہے تو قرآن سے دلیل دیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب کثرت سے نہیں دیتا مگر اپنے نبیوں اور رسولوں کو. قرآن کی آیت ہے. اگر آپ کہیں کہ ایک بندے کو کثرت سے علم غیب مل رہا ہے تو یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا وہ بندے کے بارے میں نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تیسری کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن سے ہم نے سیکھنا ہے کہ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم غیب کثرت کے ساتھ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ کسی کو دیتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسا نہیں، میری سنت نہیں کہ میں تم پر علم غیب ظاہر کروں. میں اپنے انسانوں میں سے نبیوں اور رسولوں کو چن کر ان کو علم غیب دیتا ہوں، ان کے ذریعے تمہیں ملتا ہے. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بندے کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ اس کو کثرت کے ساتھ علم غیب ملا ہے، سوائے اس کا نبوت کے دعویٰ ہونے کا اور کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے. یہ ہے اصل مقدمہ جس کو سمجھنا ہے. جی یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا. کوئی آیت جو ہے نا وہ پہلے سورت بتایا کریں پھر آیت پڑھا کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے. لوگوں کے لیے بھی اس کو سننے کے لیے ادھر کچھ 20-90 لوگ سن رہے ہیں، ان کو پتا چلے بھی کہاں سے انہوں نے یہ ڈھونڈنا ہے. سورت نساء آیت نمبر 63. ہاں جی نساء 63. ایک منٹ ٹھہریں، پہلے مجھے نکالنے دیں تاکہ پھر میں دھیان رکھوں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بہتر یہی ہے کہ وہ اس کا ترجمہ ہی پڑھ دیں تاکہ پھر غلطیاں اندر نہ ہوں. سورۃ نساء آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا اوحینا الیک. سورت 63 پہلے آپ نے کہا ہے، آپ 163 ہو گئی ہے. 163. اچھا 160 جی. اچھا کیا ہے جی اس میں؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. ٹھیک ہے کہ بے شک وحی کی ہم نے طرف آپ کی جیسا کہ وحی کی ہم نے طرف نوح علیہ السلام کی اور انبیاء علیہ السلام کی بعد اس کی. اب آپ کے بعد اب جو انبیاء علیہ السلام کو، جیسے ابھی آپ نے سورہ شعراء کی آیت پڑھی کہ وما کا وہ کیا آیت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ کسی بشر کے لائق نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو مگر پوچھے اور حجاب دیں اور وحی کی. اب جو وحی کی پہلی شکل ہے، ٹھیک ہے، اب یہ جو 3 چیزیں یہ مختص ہیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب وحی کا وہ طریقہ اس میں نہیں، طریقے کو بعد میں ہم دیکھتے ہیں. پہلے یہ تو بتائیں نا وحی کیا ہے. قرآن کریم میں جو آپ نے ابھی پڑھا ہے اس کے مطابق وحی سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ؟ وحی سے مراد وہ ہے جو سورہ شعراء کی پہلے آیت آپ نے پڑھی ہے. نہیں آیت پڑھی ہے نا، اس میں وحی لفظ موجود ہے، اس کی تعریف تو نہیں بیان کی گئی نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دیتا ہوں، وحی کرتا ہوں. کیا کرتا ہے اللہ؟ وحی غیب وحی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں بتاتا سورج مشرق سے نکلتا ہے آپ صبح کھانا کھاتے ہیں. جو ہمیں پہلے ہی چیزیں پتہ ہیں وہ اگر ہمیں اللہ بتاتا ہے جی تو وہ تو وہی نہیں نا بھئی. جو چیز آلریڈی پتا ہے، مثلا ہم یہاں ٹک ٹاک پر 6 بندے بیٹھے ہیں، اللہ وہی کر کے بتائے گا مجھے کہ ہم جہاں 6 بندے بیٹھے ہیں. جو چیز پہلے ہی معلوم ہے اس کی وہی لا یعنی بات ہے. وہ کہیں قرآن میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ جو چیز پہلے ہی پتا ہو اس کی وہی اللہ کر رہا ہے. اللہ ہمیشہ وہی کرتا ہے علم غیب کی. وہی کہتے ہی خدا تعالیٰ کی طرف سے علم غیب ملنے کو ہے. میں نے جو آپ کو مثال دی ہے اس میں وہی کا لفظ ہی نہیں ہے، اس میں لفظ ہی علم غیب کا ہے. یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے جو نبی کو ملتا ہے وہ ہوتا ہی علم غیب ہے. وہی کہتے ہی علم غیب کو ملنے کے ہیں. یہی تو سمجھنے والی بات ہے. جب وہی کہتے ہی علم غیب کو ہیں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ عقیدہ رکھا جائے کہ انسانوں کو کثرت سے بے انتہا علم غیب ملنا اب بھی ممکن ہے، وہ سوائے وحی کے ہو ہی نہیں سکتا اور وہ سوائے نبی کے ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے نبوت کو جاری مانا جا رہا ہے. جو آپ مبشرات کو اور اس وحی کو جو انبیاء علیہ السلام پر، میں آپ کو قرآن کریم کی سورت نمبر 3 آیت نمبر 44 ہے. مجھے بھی تو موقع دے دیا. نہیں میں آپ کو موقع دیتا ہوں، پہلے آپ مقدمہ سمجھے نا. آپ وہ مثال دیتی ہیں جس کا اس سے لینا دینا نہیں ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس بھی غیب کی خبر ہے یا وہ لامحدود کثرت سے ہاں کثرت سے، کیونکہ دیکھیں اس کی میں کثرت کا کیوں لفظ استعمال کرتا ہوں. قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی آنے کا ذکر ہے لیکن وہ نبی نہیں ہے. کیوں؟ کثرت سے نہیں ہے، 1 دفعہ یا 2 دفعہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرف وحی آنے کا ذکر ہے لیکن کثرت سے نہیں ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ ہوگا. لیکن نبی کے اوپر کثرت سے خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں کثرت سے علم غیب سوائے نبیوں رسولوں کے کسی کو نہیں دیتا. اب اس سے قاعدہ کلیہ بن گیا جس کے بارے میں بھی ہم دعویٰ کریں گے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو کثرت سے علم غیب دیا ہے، وہ نبی اور رسول ہوگا یا ہم کذاب ہوں گے یا وہ کذاب ہوگا. اب میں وحی کے معنی جو
میں جو وہی کے معنی سمجھ رہی ہوں، آپ کی بات اپنی جگہ پہ بڑی اچھی ہے. میں سورۃ شورى کی آیت نمبر 13 پڑھ رہی ہوں. اعوذ باللہ شعراء کے شورا، شورا شین واو شورا کی کتنی؟ آیت نمبر 13. شورا کی 13. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ کابر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اب وہی کے معنی جو انبیاء علیہ السلام کے اوپر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے دین کی وہ راہ ڈالی جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، یعنی ان کو احکامات ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام آتا نہیں. یہ ضروری نہیں ہے ہر نبی کے لیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں قرآن کریم سے. نہیں بات اب میری عرض سن لیں. ایک سوال کا جواب دیں نا. آپ نے کہا جی ہر نبی کو حکم ملتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، شریعت دی. کیا ان کے بعد جو پہ در پہ نبی آئے جو اس شریعت کے مطابق عمل کرتے تھے ان کو اللہ نے کوئی شریعت دی تھی؟ نہیں، وہ ان کے تابع تھے. ہاں، اس لیے نبی کے لیے شریعت لانا لازمی نہیں ہے. دونوں چیزیں لازم و ملزوم نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سورت نمبر، بات سنیں نا، میری عرض سنیں. سورت نمبر 3 ہے، تیسری سورت ہے، اس کی 44 نمبر آیت ہے. اپنا ترجمہ بھی نہیں کیا سلیم بھائی، یہ تو پھر زیادہ نہیں. اس میں وہ جو آپ پھر بنیادی غلط بنا رہی ہیں نا. آپ نے کہا جی ہر نبی کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، احکام دیتا ہے. ہاں جی دیکھیں میری بات سنیں، آپ بات کرتے ہیں، میں آپ کی بات دھیان سے سنتی ہوں. ہر نبی کو اللہ جو ہے وہ شریعت دیتا ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے؟ دیکھیں نہیں، ہر نبی کو نہیں ملتی. میری پہلے بات سنیں نا، مجھے ترجمہ تو کرنے دیں. ہاں جی کرنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمہارے لیے دین کی وہ راہ ڈالی جس کا حکم اس نے نوح کو دیا. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس شریعت نہیں تھی لیکن ان کے پاس حکم ضرور تھا. پھر اس کے بعد ایک اور جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی اور جس کا حکم ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ دین ٹھیک رکھو. اب یہاں پر وسع اور اقیم دو جو ہے کہ دین کو قائم رکھنا وہ کن کا کام ہے؟ نبیوں کا کام ہے. اور وصیت اور حکم جو ہے وہ رسولوں کو جب ملتا ہے تو اس کے احکامات کے اوپر جو ہے ان کو جو میسج ملتا ہے وہ وحی کی شکل میں وہ صرف انبیاء علیہ السلام کو ملتا ہے. وہ الہام کی صورت جو ہے وہ عام لوگوں کو جو جس کو آپ اچھا ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نا، اب آپ آیت سے جب کھبے سجے ہوں گی تو میں وہاں روکوں گا. آپ آیت میں نہیں پڑھ رہی نا، آپ اپنے پاس سے اس کی وضاحتیں کر رہی ہیں. یا تو آیت کا ترجمہ پڑھیں. یہ باتیں آیت میں نہیں لکھی ہوئی کہ جی جس کو الہام ملتا ہے وہ تو نہیں اس میں شامل. یہ آیت میں تو نہیں لکھا نا. میں وہی کی اقسام بتا رہی ہوں نا. نہیں کہاں ہے وہ اقسام؟ مجھے دکھائیں نا کہ ایک کثرت کے ساتھ علم غیب اللہ دیتا ہو اور وہ نبی نہ ہو. دکھائیں قرآن سے ایک مثال. کثرت نہیں ہو کہ جتنی انبیاء علیہ السلام کے پاس. ہاں تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ علم غیب ملنے کا یہاں دعویٰ ہو رہا ہے. وسع اور اقیم. بھئی وسع کو ابھی چھوڑیں، دونوں کو چھوڑ دیں آپ. وہ آگے لکھا ہوا ہے کہ کیا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے. سورت نمبر 3 ہے، آیت نمبر 44 ہے. پہلے وہ سن لیں، اس کے بعد پھر اس کے مطابق آپ اس کا جواب دیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورت نمبر 3 آیت نمبر 44 میں ذالک من انباء الغیب. آپ ترجمہ نہیں نہ کر رہی، آپ اندر اپنی وہ الہام بھی گھسا رہی ہیں نا. نہیں ابھی میری سنیں آپ، ابھی میرا آپ ترجمہ سن لینا، اس کے بعد اپنی تشریحیں آپ کریں. بھئی نہیں، میں آپ اپنی تشریحیں یا کر لیں یا ترجمہ کر لیں. آپ اس میں سے وہ ولیوں کے الہام کو فٹافٹ نکال رہی ہیں جی اس میں یہ شامل نہیں ہے. وہ آیت میں تو نہیں لکھا ہوا. آپ آیت میں سے دلیل نکالیں، آپ اپنی باتیں نہ آیت کے اندر گھسائیں. دیکھیں میں نہیں کر رہی باتیں، میں اپنا فہم جو میں نے یہاں سے وسع کا اور نہیں، آپ اپنا فہم تو پہلے بیان ہی نہیں کر رہی نا. آپ تو قرآن کی آیت پڑھ رہی ہیں اور اندر الہام کا تو کوئی نام لکھا ہوا ہے الہام کا اندر، یا ولیوں کا نام اندر لکھا ہوا ہے. الہام بھی تو غیب کی خبر ہے. نہیں کوئی کہاں ہے؟ قرآن سے پڑھیں. یہاں پر آپ کو یہ چیز بھئی پڑھیں قرآن سے، کہاں الہام غیب کی خبر ہے؟ قرآن سے کوئی آیت پڑھیں نا. اس آیت میں تو الہام کا نام نہیں لکھا ہوا. انبیاء علیہ السلام جس منصب پر ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ شرع لکم من الدین نمبر 1. دوسرا ہے ما وصى بها نوح. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی لیکن ان کو کیا تھا؟ ما وصى به نوح کہ جو وصیت کی گئی تھی ساتھ اس کے نوح علیہ السلام کو، اور ان کو وحی کی گئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو. ہاں وحی کی گئی تھی نا جی، یعنی کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ وحی کرے گا، علم غیب دے گا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء کہ اللہ اپنے
یعنی نزدیک کر لیتا ہے یا چن لیتا ہے طرف اپنی، یا ان کو نزدیک کر لیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، وہ یہدی الیہ من ینیب اور وہ ہدایت دیتا ہے طرف اپنی جو اسے رجوع آئی، جس کو وہ رجوع میں لائی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر ہم مبشرات کو یا وحی کی جو پہلی قسم ہے وہ مبشرات، تو ایک تو بات ہے کہ آپ جو آیت پڑھ رہی ہے نا اس آیت کے اندر سے کچھ ثابت ہوتا ہے تو بتائیں. وہ آیت پڑھ کے تو اس کے بعد اپنا عقیدہ بیان کر دینا یہ تو دلیل نہیں ہوتی. ایک آیت اس آیت میں وحی کا ذکر ہے، وحی میں اللہ تعالیٰ سوائے علم غیب کا کچھ نہیں بتاتا. ذکر ہے وحی میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک شرع بتائی گئی، دوسری وسع نصیحت بتائی گئی. یعنی شرع سے مراد یہ ہے کہ سارے نبی شریعت والے نبی ہوتے ہیں، ہر نبی کو شریعت ملتی ہے. شرع سے مراد یہ نہیں ہے. کیا ہے؟ اچھا، شرع سے مراد شریعت نہیں ہے. ان کے پاس وسع تھا، ان کے نہیں وسع کو چھوڑے بھائی، شارع لکھا ہے. شارع کا مطلب ہے حضرت نوح بھی شریعت والے نبی تھے، حضرت موسیٰ بھی، حضرت عیسیٰ بھی، حضرت ابراہیم بھی، یہ سارے شریعت والے نبی تھے. نہیں، میں نے یہ کہا کہ ایسا میں نے ہرگز یہ نہیں کہا. میں نے یہ نہیں تو لکھا ہوا ہے نا، شارع لکم من الدین ما وصى به نوحا. وہ 3 چیزیں نوح کو میں نے جو کیا، وہ 3 چیزیں آپ اس چیز کے اوپر غور کریں کہ نمبر 1 کے اوپر ہے شرع، جس کے اوپر شریعت آئی. اچھا ٹھیک ہے، اب آپ نے ترجمہ کر لیا ہے نا. ابھی میری ایک آیت سنیں، قرآن کریم میں سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب، جو بھی تمہیں بتا رہا ہوں یہ غیب کی خبریں ہیں. جی، کوئی ایک بھی رتی برابر بھی خدا تعالیٰ وہی نہیں کرتا جو غیب نہ. بات پہلے سن لینا، دیکھیں آپ ایک لائن میں نے بھی نہیں پڑھی، 3 حرف پڑھے ہیں تو آپ بول پڑی ہیں اندر. جی بولو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک، میں آپ کو 1000 مثال قرآن سے اس کی دے سکتا ہوں کہ وہی سوائے علم غیب کے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ذالک، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تمہیں پر وہی قرآن کی صورت میں اتار رہا ہوں. من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحیہ الیک، وہ تمہیں غیب کی خبریں کس ذریعے سے پتہ چلتی ہیں؟ وحی کے ذریعے سے. جب بھی انسان کو خدا کی طرف سے غیب کی خبر ملے گی وہ وحی ہوگی. یہ قرآن بتا رہا ہے ہمیں، میں اپنے عقیدے نہیں اندر گھسا رہا. ذالک، یہ جو کچھ تم پر نازل ہو رہا ہے، من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. تمہیں کیسے ملتی ہیں؟ انسان کو خدا سے غیب کی خبر قرآن بتاتا ہے صرف ایک ہی صورت سے ملتی ہے، نوحیہ الیک، کہ میں تمہاری طرف وحی کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ غیب کی خبریں. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، اور تم تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنی قلمیں پھینک رہے تھے. جب حضرت مریم کی جو ہے وہ کفالت کا تھا معاملہ، اس کا ذکر ہو رہا ہے. ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر کھول کر یہ بات سمجھا رہا ہے کہ وہی ہوتی ہی خدا کی طرف سے علم غیب کا کھولنا ہے، ورنہ معلوم چیزوں کا کھولنے کا پھر نبی کا کیا کمال ہے؟ جو ہمیں بھی باتیں پتہ ہیں یا دوسرے مشرکوں کو بھی پتہ ہیں، یہودیوں کو بھی پتہ ہیں، وہ اللہ نبی کو بتا رہا ہے. تو غیب کی خبریں کھولنے کا نام وحی ہے، اور وہ بندہ جس پر خدا تعالیٰ غیب کی خبریں کھولتا ہے کثرت کے ساتھ وہ نبی ہے. تیسری کوئی صورت نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، تم وہاں موجود نہیں تھے جب وہ آپس میں لڑ رہے تھے. یعنی کہ جب غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتا ہے، وہ انسان جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، اور وہ غیب کی خبر جو ہے وہ وحی ہوتی ہے. یہ قرآن کی آیت ایک مثال، میں نے کہا آپ کو 1000 مثال قرآن سے میں دے سکتا ہوں کہ وہی کہتے ہی علم غیب ملنے کو ہے انسان کو، اور نبی کہتے ہی اس کو ہیں جس کو خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے علم غیب ملے. اور وہی ہے ہی علم غیب کا نام، اس کے علاوہ وہی کچھ بھی نہیں ہے. وہاں جو حضرت نوح علیہ السلام کو ملنے کا ذکر ہے اس میں بھی اوحینا ہے، یعنی کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو، جن کو پہلے ان باتوں کا نہیں پتا تھا، اس کو علم غیب دیا کہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات پر قائم کرو. حضرت ابراہیم کو بھی اس کا حکم دیا کہ لوگوں کو دین ہوتا ہی خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرنا ہے. دین اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جیسے گورنمنٹ کا قانون ہوتا ہے ایسے خدا کا ایک قانون ہے. خدا نے قانون قدرت جو ہیں وہ انسان کو ولیوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے بتائے ہیں، اور وہ وہی ہے جو خدا تعالیٰ کا انسان کو بتانا ہے وہ وہی ہوتا ہے. اور جو انسان جس کو وہ بات بتائی جائے وہ نبی ہوتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، سب کو اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے. دیکھیں آگے جو آپ نے کہا نا ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ، جس کو اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے نا علم غیب، یعنی جب بھی آپ نے وہی لفظ بولنا ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہی کہتے ہی علم غیب ملنے کو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو میں نے انسانوں میں سے علم غیب دینا ہوتا ہے اس کو میں چن لیتا ہوں. اگر یہ کہا جائے کہ اب اللہ کسی کو نہیں چنے گا، اس کا مطلب اب علم غیب نہیں کسی کو ملے گا.
وہ مبشرات کی ٹوپی پہنا کر نیچے سارا کچھ نبیوں والا کام کری جانا، یہ دھوکے بازی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے کہ جی وہ مبشرات ہیں لیکن مل ان کو علم غیب رہا ہے، اور مل بھی بے انتہا یعنی کہ ان لمیٹڈ علم غیب مل رہا ہے، اور نبی سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس علم غیب چھوڑ کے گئے ہیں وہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور قرآن لوح محفوظ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں لوح محفوظ علم غیب میں ملا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ علم غیب ملنے کے مدعی ہیں، یا وہ جھوٹے ہیں، ان کو جھوٹا مانے کہ جو بھی ایسا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ بھی آپ کہنے کو تیار نہیں ہیں، یا یہ مانے کہ ہاں یہ ختم نبوت ڈرامے بازی انہوں نے لگائی ہوئی ہے، آپ کہیں کہ ہاں میں ان کی ختم نبوت کو نہیں مانتی، میری نظر میں جو کثرت سے علم غیب ملنے کا مدعی ہے وہ کذاب ہے، وہ ختم نبوت کا منکر ہے، بات سیدھی ہو جاتی ہے۔ یہی تو گاندھی صاحب نے کہا تھا کہ میرے پاس لوگ آئے جی قادیانیوں کو کافر کہو، وہ کہتا ہے پہلے ابن عربی کو کافر کہو، ابن عربی تو کہتا ہے یہ جو ابھی آپ نے حدیث پڑھی ہے ان قاطعات والی، وہ ابن عربی کہتا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب نبوت بند ہو گئی ہے، نبوت تو قیامت تک جاری ہے۔ اس نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اب کوئی ایسا نبی یا ایسا انسان نہیں آئے گا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کر دے یا کوئی نئی شریعت لے کر آئے، نئے احکام لے کر آئے، ورنہ جو نبوت پہلے جاری تھی اب بھی جاری ہے۔ وہ کہتا ہے اگر یہ ختم نبوت کا انکار نہیں ہے تو پھر قادیانیوں کو کس لیے میں کافر کہوں، میں پہلے اس کو کافر کہوں گا پھر ان کو کافر کہوں گا۔ تو جو بھی میں نے بات عرض کی ہے نا، یہ کثرت سے علم غیب ملنے کا عقیدہ، یہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ میں اس کو قیاس کر رہا ہوں، یہ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا، میں آپ کو ان کے اکابر کی کتابوں سے دکھاؤں گا کہ ہمارے بابوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کثرت سے، اتنی کثرت سے، آپ کو کہتا ہوں کہ لوح محفوظ کو اگر لفظ کوئی آپ سمجھ جائیں نا کسی سے بھی، بھئی لوح محفوظ کس چیز کا نام ہے؟ لوح محفوظ میں خدا تعالیٰ نے کائنات کی ہر ذرے ذرے کا علم لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ یہاں میں پینسل اٹھاتا ہوں نا زمین سے، یہاں میں اپنا مائک میوٹ کرتا ہوں، جو بھی آپ سمجھ لیں ذرے ذرے کا علم کائنات کا، جو ازل سے ہوا ہے، جو ابد تک ہونا ہے، جنتوں کے اندر بھی اور بعد میں بھی، ازل سے ابد تک جتنا بھی علم ہے سارا اس لوح محفوظ کے اندر ہے۔ اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے بابوں کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے وہ لوح محفوظ پر اختیار دے دیا ہوا ہے۔ تو آپ سوچ سکتی ہیں کتنا بڑا یہ نبوت، میں کہتا ہوں جس کو عوام نبوت سمجھتی ہے اس سے یہ ہزاروں گنا بڑا دعویٰ ہے۔ یہ شیعہ کو ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں 12 دفعہ، کیونکہ وہ 12 اماموں کے بارے میں مانتے ہیں کہ ان کے پاس علم غیب تھا۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کتاب لکھی ہے، جس سے مرضی پوچھ لیں، میں کہتی ہیں تو میں آپ کو اس کے حوالے بھیج دوں گا۔ ان کے اکابر نے بھی ان پر کفر کے فتوے لگائے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے لوگ آ سکتے ہیں جن پر نبی سے بھی زیادہ علم غیب اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے، تو پھر ختم نبوت کیا چیز ہے؟ پھر وہ شیعوں کو ختم نبوت کا اس لیے منکر کہتے ہیں، حالانکہ کوئی ایک شیعہ بھی اپنے اماموں کو نہ نبی کہتا ہے نہ رسول کہتا ہے، وہ نبی اور رسولوں سے افضل کہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر ولیوں کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سے بھی زیادہ بات اللہ تعالیٰ وحی کر کے ان کو بتا دے، تو صرف مبشرات نام رکھ کے کیا چھٹکارا ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ بھی بات کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور بالکل اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کوئی بھی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ قرآن و حدیث کے مطلب وہ مخالف جا رہا ہے، اور میں اس کا بالکل بھی مطلب اس کا رد کرتی ہوں۔ دوسری بات یہ بات میں کہوں گی کہ جو وحی کے معنی ہیں، اگر ہم اس کا لغوی معنی لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اشارہ کنائے میں بات کرنا یا کسی کو جلدی میں کوئی اشارہ کرنا، لیکن شرع میں، شریعت میں، اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کا کلام کسی منتخب بندے پر یا اللہ تعالیٰ کی کوئی خبر غیب کی کسی منتخب بندے کو ملنی جو ہے وہ نبی کہلاتا ہے یا رسول کہلاتا ہے۔ جیسا کہ اس کو کہتے ہیں کہ العلام فی خفا، کہ پوشیدہ بات کی خبر دینا۔ اصطلاح میں اس کو کہیں گے کہ یہی تو میں گھنٹے سے کہہ رہا ہوں کہ علم غیب ملنے کا نام ہی نبوت ہے، وہی کہتے ہی علم غیب کو ہیں، وہی اور علم غیب دو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اب اس کی اصطلاح میں جو اس کی تعریف ہے وہ ہے ہوا کلام اللہ المنزلہ علی نبی من انبیائہ و رسولی، کہ یعنی انبیاء کرام پر نازل ہونے والے اللہ کے کلام کو وحی کہتے ہیں۔ اب ایک خبر جو شرع کے مطابق نہ ہو، ایک خبر جو اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسی وصیت وصا جسے بولا گیا وہ نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کو کوئی احکام جو قائم رکھنے کے اوپر ہو کہ یہ قائم کرنا ہے، اس تین چیزوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی خبر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتا ہے، وہ نبی اور رسول، اور یہ وہی صرف انبیاء علیہ السلام کو یا رسولوں کے پاس نہیں۔ یہ آپ نے جو تعریف سنائی ہے، جو تین شرائط لگائی ہیں،
ये कुरान में कहीं नहीं है। मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है, मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ के आपको सुनाई है, सूरत नंबर 3 आयत नंबर 44। उसके अंदर कोई ये बहाना नहीं है जी फलां तरह की होगी तो फिर वो नहीं होगी, कोई भी। मैं कहता हूं वही नाम ही इल्मे गैब मिलने का है, वही नाम ही इल्मे गैब मिलने का है। ज़ालिका मिन अंबाइल गैबे नूही ही इलैका। जी पहले तो वही, जब मैं कह रहा हूं वही को आप मुतय्यन कर ले, खुद ही समझ आ जाएगी। जब वही मिली है तो वही अल्लाह ताला फजूल काम करता है। अल्लाह ताला की तरफ ये बात मंसूब करना कि अल्लाह फजूल ही है कि बंदे को वही कर रहा है, इल्मे गैब फजूल में ही दे रहा है किसी को। अलैहिस्सलाम को जो ये बात ये नहीं हो रही। ये देखें आप नहीं भाई, ये कुरान की आयत पढ़ रही हैं आप, जो अभी मुझे सुना रही हैं, ये कुरान की आयत पढ़ रही हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप कुरान की आयत पढ़ रही हैं या किसी बाबे की किताब पढ़ रही हैं? मैं किसी बाबे की बात नहीं कर रही। मैं तो कहाँ से ये तारीफ कुरान की कौन सी आयत में लिखी है? आप किसी बाबे की किताब से ही तारीफ पढ़ रही है ना? नहीं, मैं किसी बाबे की किताब से ये अल वही वाला अलाम, ये कहाँ लिखा हुआ है? कौन सी कुरान करीम की आयत है ये? मैंने कहा कि ये जो शरा है, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरा सवाल आपको लगता है समझ नहीं आ रहा। मैं पूछ रहा हूँ ये सवाल, ये जो आप इबारत पढ़ती हैं अल वही हो या ये कहाँ से पढ़ रही हैं? अल अलाम वाला ये सही बुखारी की सफा नंबर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 14 हदीस नंबर बताइए। शरा सही बुखारी, इसमें हाँ तो शरा सही बुखारी को मैं क्या करूं? वो बाबा ही है ना शरा सही बुखारी कर रहा, वो कुरान की आयत तो नहीं लिख रहा ना। चले। तो आप कह रही हैं मैं कुरान को मानती हूँ, बाबों को नहीं मानती। सुना मुझे बाबे की बात रही हैं। मैं आपको कुरान की आयत सुनाता हूँ, आप मुझे बाबे सुनाती हैं। मैंने किस बाबे का सुनाया भैया? ये आपको पता ही नहीं कि किस बाबे ने लिखा है। मैंने ये किसी बाबे का कलाम है। अल वही अल अलाम वाली जो इबारत आप पढ़ती है ना, ये उस शारे बुखारी की इबारत है। वही की असल बयान की है आपके सामने। अल्लाह भाई, किस वो अरबी आपने अरबी में लिखी हुई है, अपनी लिखी है या किसी की इबारत पढ़ रही हैं? वही असल जो है मैंने बुखारी की आपको पढ़ के सुनाई। भाई बुखारी में अल्लाह के रसूल का कलाम लिखा हुआ है या किसी बाबे का कलाम लिखा हुआ है? मैंने आयत नंबर 13 आपको सुनाई जिसमें मैं कह रहा हूँ वो जो इबारत पढ़ती हैं वही की तारीफ में वो किसने लिखी है? कौन है उसका लिखने वाला? मैंने आपको बताया तो है कि इसकी जो उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी, उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी किसी बंदे ने ही लिखी है ना जी? किसने लिखी है? अब यहाँ पर ये तो नहीं लिखा हुआ, सिर्फ उसकी वहल असल लिखा हुआ है। नहीं तो आप कहाँ से पढ़ रही हैं भाई? आपके पास तो उम्दतुल कारी नहीं है, आपने कॉपी पे लिखा हुआ है फिर? हाँ जी, मैंने कॉपी पे लिखा हुआ है नोट। हाँ तो उसमें भाई वो उम्दतुल कारी जो है वो किसी बंदे ने शरह लिखी है ना, वो कुरान करीम की आयत तो नहीं ना लिखी उसमें जो आप तशरीह पढ़ रही हैं। उसने वही का जो असल है ना, ये बदरुद्दीन ऐनी की है, ये भी लिख लें साथ कॉपी पे जी। वही असल जो है ये बदरुद्दीन ऐनी उस बंदे का नाम है शारे बुखारी का, उसका नाम लिख लें, फिर भी पूछेगा आपसे कोई तो ये बदरुद्दीन ऐनी जो है ये इंसान है ना, ये अल्लाह का रसूल है ना कोई बंदा है उस तरह का। इसकी बात को मैं नहीं मानता, मैं कुरान को मानता हूँ। लेकिन कुरान की जो भाई कुरान की आयत मैं पढ़ता हूँ भाई, सूरत नंबर 3 आयत नंबर 44 का आपने मुझे क्या जवाब दिया है? अल्लाह ताला फरमाता है ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी नूही ही इलैका, जो भी मैं तुम पर वही करता हूँ वो गैब की खबरें हैं। जी, वो गैब की खबर है। अगर उसमें शरह नहीं है, अगर उसमें वसीयत नहीं है, अगर उसमें नहीं